नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या फत्ताह अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। तो हम सूरह जासिया आयत नंबर 27 से आज हम देखेंगे। इससे पहले हम देख चुके अल्लाह ताला की कुदरत की निशानियाँ कि अल्लाह ताला बार-बार जो है कुदरत में फैली हुई निशानियों की तरफ, आयात की तरफ जो है गौर और फ़िक्र करा रहे हैं। एक कुरान की आयात होती हैं और एक यूनिवर्स की आयात होती हैं। तो दोनों ही तरह की आयात पर गौर करने को कहा गया। और लेकिन जो मुशरिकीन मक्का थे उनका रवैया क्या था कि जब भी उनके सामने कोई भी आयत आती, कोई भी निशानी उनको दिखाई जाती, कोई भी आयत उनको सुनाई जाती, तो वो क्या करते? आर्ग्यूमेंट्स करना शुरू करते, शोर-शराबा करना शुरू कर देते और हुज्जतें करना शुरू कर देते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुअजिज़ों की डिमांड करते और कहते कि अगर आप सच्चे हो तो हमारे बाप-दादाओं को उठा कर दिखाओ, मरे हुओं को ज़िंदा करके दिखाओ। तो इस पर अल्लाह ताला ने क्या कहा कि अल्लाह ताला ही जो है ज़िंदा करता है और अल्लाह ताला ही मौत देता है। यानी उन्होंने ये कहा था ना कि हमारे बाप-दादाओं को ज़िंदा करके दिखाओ, तो अल्लाह ताला ने क्या कहा उनसे कह दो कि ये मेरे हाथ में नहीं, ये काम तो अल्लाह है और अल्लाह ही ज़िंदा करेगा तुम्हें, फिर वो मौत देगा तुम्हें और फिर वो ज़िंदा करके तुम्हें जमा भी करेगा। है ना? और अब भी जो है दुनिया की मेजॉरिटी जो है इस अंजाम से बिल्कुल बेखबर है और बिल्कुल गाफिल है कि मरने के बाद हमें ज़िंदा होना है और खुद मुसलमान इस बात का यकीन नहीं करते। कि अगर करते होते, बिल्कुल पक्का यकीन कर रहे होते तो आज परहेज़गारी वाली ज़िंदगी, मुत्तकी वाली ज़िंदगी गुज़ार रहे होते, लेकिन गाफिल वाली ज़िंदगी वो गुज़ार रहे हैं। फिर आयत नंबर अब 27 देखें, फिर निशानियों की तरफ गौर फ़िक्र कराया गया, वलिल्लाहि और अल्लाह ही के लिए है, ठीक है? वलिल्लाहि आया है ना, तो अल्लाह ही के लिए है मुल्कु बादशाही। जब हुर्फ़े जर से शुरू किया जाता है ना कोई भी सेंटेंस, तो उसमें भी फ़ोर्स होता है, उसमें भी मुबालगा होता है। जैसे कि यहाँ पर वलिल्लाही है, लिल्लाही हुर्फ़े जर से शुरू है ना कि फिर हम इसके अल्लाह के लिए नहीं करेंगे, अल्लाह ही के लिए है मुल्कुस समावाती बादशाहत आसमानों की वल अर्द और ज़मीन की यौमा जिस दिन तक़ूमु कायम होगी। क़ामा यक़ूमु से तक़ूमु कायम होगी साअतु क़यामत यौमा इज़िन उस दिन यख़सरू खसिरा यख़सरू से फ़िल मुज़ारे नुकसान पाएँगे, खसारा पाएँगे, नुकसान उठाएँगे। अल-मुब्तिलून बतला यब्तिलू से मुब्तिलून झूठे लोग, बातिल परस्त। बतल किसको कहते हैं? झूठ को, झूठे लोग। यानी क्योंकि उनसे ये कहा जा रहा है उन्होंने कहा था ना कि हमारे बाप-दादाओं को ज़िंदा करके दिखाओ, तो अल्लाह ताला ने क्या कहा कि अल्लाह ताला उनसे कह दो कि मौत और ज़िंदगी सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह के हाथ में है। सिर्फ़ मौत और ज़िंदगी अल्लाह के हाथ में नहीं, बल्कि अल्लाह ही के लिए तमाम आसमान और ज़मीन की बादशाहत है। सिर्फ़ वही एक अकेला बादशाह है, मालिक है, खालिक है और वही एक इलाह है। और जब क़यामत आएगी तो उस दिन जितने भी झूठे लोग हैं, जो भी अल्लाह ताला पर यकीन नहीं करते, जो भी झूठ पर ईमान लेकर आते हैं, बातिल पर ईमान लेकर आते हैं, सब उस दिन खसारा उठाएँगे। सब उस दिन जो है नुकसान में रहेंगे। ये और जो भी अल्लाह ताला की किताब के इनकार करने वाले हैं, क्योंकि किताब का बहुत ज़िक्र है इसमें और रसूलों का इनकार करने वाले हैं, क़यामत के दिन वो घाटे में रहेंगे। इसके बारे में एक आता है कि हज़रत सुफ़ियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह जब मदीना तशरीफ़ लाए, तो आपने सुना कि माफ़री एक ज़रीफ़ शख़्स यानी एक शख़्स है, लोगों को अपने कलाम से हँसाया करते हैं। यानी एक कम्युनिटी है, वो लोगों को अपने कलाम से हँसाया करते हैं। तो आपने उन्हें नसीहत की और फ़रमाया कि क्या आपको मालूम नहीं कि एक दिन ऐसा आएगा जिसमें बातिल वाले यानी झूठ वाले खसारे में पड़ेंगे। यानी जिसमें जो झूठ बोलने वाले होंगे, वो नुकसान उठाएँगे। इसका उन पर बहुत असर हुआ और फिर इतना असर हुआ कि उन्होंने जो है इस तरह के झूठी बातें, इस तरह की ये सब बातें करना छोड़ दी। हज़रत माफ़री मरते दम तक उसकी नसीहत को ना भूले। इब्न अबी हातिम में आता है कि वो दिन ऐसा हौलनाक और सख्त होगा
کہ ہر شخص پر وہ سخت ہوگا، جیسے کہ اس دن کے بارے میں بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ آگے دیکھیں آیت نمبر 28 میں، کہ وہ کیسا دن ہوگا، یعنی جس دن جتنے بھی لوگ ہیں باطل پرست، وہ خسارے میں رہیں گے. وہ ترا، اور آپ دیکھیں گے، را یرا سے ترا فعل مضارع، آپ دیکھیں گے، کل امتن، ہر امت کو، جاسیاتن، گھٹنوں کے بل گری ہوئی، جاسیہ گھٹنوں کے بل گری ہوئی. کلو امتن، ہر امت، تدعا بلائی جائے گی. دعا یدعو سے بنا ہے، تدعا فعل مضارع ہے، مضارع مجہول ہے، اور کیونکہ امت کی بات ہو رہی ہے اس لیے فیمیل کا صیغہ لایا گیا ہے یہاں پر. بلائی جائے گی الی کتابہا، اپنی کتاب کی طرف، اپنے نام اعمال کی طرف. الیوم، آج کے دن، تجزونا، تم بدلہ دیے جاؤ گے، جزا دیے جاؤ گے. جزا یجزی سے بنا ہے، تجزونا مضارع مجہول، ما کنتم، اس کا جو تھے تم، تعملون عمل کرتے، عمیلا یعملو سے تعملون، جو تھے تم عمل کرتے. یعنی ہر امت جو ہے اس وقت کیا ہوگا، جاسیہ، جیم سا واؤ اس کے روٹ لیٹرز ہے، دو زانوں بیٹھنا، تھائی کے بل دو زانوں بیٹھنا، جیسے کسی حاکم یا کسی بڑے انسان کے سامنے بیٹھتے ہیں اور احتیاط سے بیٹھتے ہیں، اس طرح بیٹھنا ادب کا بیٹھنا ہوتا ہے نا. جیسے جبریل امین جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے آتے تھے تب بھی وہ اسی انداز میں بیٹھتے تھے، یعنی جب سوال جواب کرنے آتے تھے نا تب بھی وہ اسی انداز میں بیٹھتے تھے. اور قیامت کے دن تمام لوگ اسی طرح آ کر بیٹھیں گے حشر کے میدان میں، تمام لوگ اللہ تعالیٰ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہوں گے، اور پھر سب کو جو ہے اپنی کتاب کی طرف بلایا جائے گا. کہ آج بلایا جائے گا کیا، یا بلائے جائے گی ہر امت اپنی کتاب کی طرف، یعنی انڈیویجول نامہ اعمال بھی ہوگا اور گروپ کا نام اعمال بھی ہوگا. اور وہ کتاب صرف لکھی بھی نہیں ہوگی بلکہ ریکارڈڈ بھی ہوگی، اور آج ہم اس بات کو بہت اچھی طریقے سے سمجھ سکتے ہیں نا. ریکارڈڈ چیز صرف لکھی بھی اور ریکارڈ بھی ہوگی ہر چیز. تو اور وہ دن کیسا ہوگا، ہر اتنا ہولناک اور اتنا سخت ہوگا کہ ہر شخص گھٹنوں پر گرا ہوا ہوگا. یہ اس وقت ہوگا جبکہ جہنم سامنے لائی جائے گی اور ایک جھرجھری لے گی جس سے ہر شخص کانپ اٹھے گا اور اپنے گھٹنوں پر گر جائے گا. یہاں تک کہ جیسے کہ ابن کثیر میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی، اور ان کی زبان سے بھی اس وقت نفسی 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 نکلے گا. صرف کہہ دیں گے کہ خدا آج تو جو ہے ہم سب کو بچا لے، ہمیں بچا لے، ٹھیک ہے، اور سلامتی ہمیں جو ہے اپنی سلامتی میں رکھ. اور اور پھر جب اس میں جو ہے ایک ابن ابی حاتم میں آتا ہے کہ آپ اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ گویا میں تمہیں جہنم کے پاس زانوں پر جھکے ہوئے دیکھ رہا ہوں. ٹھیک ہے، اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ پھر لوگ جدا جدا کر دیے جائیں گے، یعنی الگ الگ کر دیے جائیں گے، اور تمام امتیں جو ہیں جھک پڑیں گی، اپنے زانوں پر جھک پڑیں گی. اور پھر اس آیت میں بھی یہی فرمایا گیا کہ تمام لوگ جو ہیں وہ گھٹنوں کے بل گرے ہوئے ہوں گے اور سب کے سامنے نام اعمال لا کر رکھ دیے جائیں گے، اور پھر ہر عمل کا بدلہ دیا جائے گا، جو بھی عمل تم کرو گے اس کا بدلہ دیا جائے گا. ہاذا، اور کیا کہا جائے گا کتاب دیتے ہوئے، ہاذا، یہ ہے کتابنا، ہماری کتاب. ینتقو، یعنی ہر کوئی کیا بولے گا، یہ ہے کتابنا، ہماری کتاب، ینتقو جو بولتی ہے، ینتقو، نتقا ینتقو سے بنا ہے بولنا، جو بولتی ہے، علیکم تم پر، بالحقی حق، انا بے شک ہم، کننا تھے ہم، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بے شک تھے ہم، نستنسخو ہم لکھواتے، نون سین خاف خا، یہ جو ہے باب استفعال پر آتا ہے، یعنی جس کے اندر طلب ہوتا ہے، طلب ہوتی ہے جس کے اندر کہ ہم اسے لکھوا رہے ہیں، یعنی فرشتے اسے لکھتے تھے پورا پورا، تو ہم اسے لکھواتے تھے، ما جو کنتم تھے تم، تعملون عمل کرتے. یعنی جب اللہ تعالیٰ کتاب دیں گے اور کتاب دیتے ہوئے کیا کہیں گے، یہ ہماری کتاب ہے جو ہم لکھوایا کرتے تھے، یعنی تمہارے ہر عمل کو ہم لکھوایا کرتے تھے، پورے دن جو تم عمل کیا کرتے تھے. اور یہ کون لکھتا تھا، ہمارے فرشتے اس کو لکھا کرتے تھے اور ہر چیز اس میں لکھا کرتے تھے. اور پھر آیت نمبر 30 دیکھیں، فَأَمَّا،
تو لیکن الذین وہ لوگ جو آمنو ایمان لائے و عملو اور انہوں نے عمل کیے صالحات نیک فیدخلوہم تو وہ داخل کرے گا انہیں ربہم ان کا رب فی رحمتی ہی اپنی رحمت میں ذالکا یہ ہے هو الفوز المبین فوز کامیابی المبین بہت بڑی یہی بہت بڑی کامیابی ہے یعنی جو نیک لوگ ہوں گے وہ کس میں ہوں گے وہ کامیاب ہوں گے کیونکہ اس سے پہلے کیا فرمایا گیا کہ جتنے بھی باطل پرست ہے وہ خسارے میں ہوں گے وہ نقصان اٹھانے والے ہوں گے لیکن جو نیک لوگ ہوں گے وہ کامیاب ہوں گے فوز فا واو زا الفوز کے معنی ہوتے ہیں سلامتی کے ساتھ خیر حاصل کرنا یعنی سلامتی کے ساتھ خیر حاصل کرنا یہی ہے کامیابی المبین واضح بہت بڑی کامیابی تو سب کے سامنے جو ہے اب کیونکہ نام اعمال کا ذکر جو ہے قرآن میں بہت جگہ جگہ آ گیا ہے یہ نام اعمال اللہ تعالیٰ کے حکم سے یعنی جیسے جگہ جگہ فرمایا گیا اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ یہ نام اعمال جو ہمارے حکم سے ہمارے امین اور سچے فرشتوں نے لکھا ہے وہ تمہارے اعمال کو تمہارے سامنے پیش کر دینے کے لیے کافی ہے نا جیسے ایک جگہ آتا ہے کہ نام اعمال ان کے سامنے رکھ دیا جائے گا تو وہ دیکھے گا کہ گنہگار اس سے خوفزدہ ہو جائیں گے اور کہیں گے ہائے ہماری کمبختی اور عمل اور جو ان کے نام اعمال ہیں وہ اس کے بارے میں کہیں گے کہ یہ کیسی کتاب ہے کہ یہ اتنی اس میں نہ تو کوئی چھوٹی چیز چھوٹی ہے نہ کوئی بڑی چیز چھوٹی ہے تو یعنی ہر چیز کو جو ہے اس میں محفوظ کر دیا گیا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ فرشتے بندوں کے اعمال لکھتے ہیں پھر انہیں لے کر آسمان پر چڑھتے ہیں آسمان کے دیوان عمل کے فرشتے اس نام اعمال کو لوح محفوظ میں لکھے ہوئے اعمال سے ملاتے ہیں جو ہر رات اس کی مقدار کے مطابق ان پر ظاہر ہوتا ہے جیسے خدا نے اپنی مخلوق کی پیدائش سے پہلے ہی لکھا ہے تو ایک حرف کی اس میں کمی یا زیادتی نہیں پاتے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی آیت کی تلاوت فرمائی پھر آیت نمبر 31 دیکھیں فَأَمَّا تو لیکن الَّذِينَ وہ لوگ جنہوں نے کفرو کفر کیا افلم تو کیا نہیں تکن تھی کانا یکونو سے تکونو تھا یہ نون پر جزم آ گیا لم کی وجہ سے اور فعل مضارع میں لم لگ جاتا ہے تو ڈڈ ناٹ کے معنی میں کر دیتا ہے ماضی نفی میں کیا پھر نہیں تھی آیاتی میری آیات تتلا جو پڑھی جاتی تلا یتلو سے تتلا جو پڑھی جاتی تھی پڑھی جاتی ہے مضارع مجہول ہے علیکم تم پر فاستکبرتم تو تم نے تکبر کیا گھمنڈ کیا استکبرا یستکبرو سے کاف بارا اس کے روٹ لیٹرز ہیں تو تم نے تکبر کیا وکن تم اور تھے تم قومن قوم مجرمین مجرم تو تم مجرم قوم تھے یعنی اب جب ان سے کہا گیا یہ یہاں پر دیکھیں تو وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان سے کہا جائے گا کیونکہ خوف زدہ ہوں گے چلا رہے ہوں گے پریشان ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کیا کہیں گے کہ کیا تمہارے پاس میری آیات نہیں آتی تھی تو جو تمہارے پاس پڑھی جاتی تھی تم کو پڑھ کر سنائی جاتی تھی اور تمہارا رویہ کیا ہوتا تھا کہ تم اس کے ساتھ مذاق بنایا کرتے تھے تم جو ہے مجرم لوگ تھے تم مجرم قوم تھے وَإِذَا قِيلَ اور یہ بات جو ہے نا ان سے ڈانٹ ڈانٹ کر کہی جائے گی یعنی جو لوگ جنہوں نے کفر کیا ان سے ڈانٹ ڈانٹ کر کہا جائے گا کہ تم آج اتنے چلا رہے ہو اتنے پریشان ہو ہمارے مطلب یہاں پر تم کھڑے ہوئے ہو اصرار کر رہے ہو کیا تمہیں پتا نہیں تھا کہ تمہارے پاس میری آیت نہیں آتی تھی جو تمہیں پڑھ کر سنائی جاتی تھی اور تم کیا کرتے تھے تمہارا رویہ یہ ہوتا تھا کہ تم اس سے منہ پھیر لیتے تھے اور اپنے دلوں میں اس کو جھٹلایا کرتے تھے اس کی نافرمانی کرتے تھے گناہ پر اڑے رہتے تھے وَإِذَا قِيلَ اور جب کہا گیا قیلا جو ہے ماضی مجہول ہے اور جب کہا گیا ان وعد اللہ بے شک وعدہ اللہ کا حق سچا ہے وساعت اور قیامت لا ریبا نہیں کوئی شک فیہا اس میں قل تم نے کہا ما نہیں ندری ہم جانتے آگے اللہ آ رہا ہے نا اس لیے ماں کا بیان نہیں کریں گے ترا یدری سے یرا ہم نہیں جانتے ٹھیک ہے تو یہ ندری یہ جو ہے جاننے کے لیے آتا ہے یعنی کسی چیز کا ارادہ کرنا کسی چیز کے بارے میں جاننا کیا تم جو ہے یہ جانتے نہیں تھے
یہ والا ورڈ ہم جو ہے کئی بار پڑھ چکے ہیں قرآن کے اندر بھی. ہم نہیں جانتے ماں کیا ہے ساعتو قیامت. ان نہیں نظنو ہم سمجھتے, زنا یظنو سے نون نون زنو نظنو فعل مضارع, نہیں ہم سمجھتے تھے الا مگر زنن ایک گمان ہی, سمجھنا یا گمان کرنا, یہ مصدر ہے. وما اور نہیں ہے نہانو ہم بمستیقنین یقین کرنے والے, استیقنا یستیقنون یقین کرنے والے, یعنی ہم اب اس وقت جب ان کے سامنے نام اعمال یعنی ان کے سامنے جب قیامت کے بارے میں ذکر کیا جاتا تھا, ان کے ساتھ کہا جاتا تھا ان کے سے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے, قیامت ضرور آئے گی, اس کے اندر لا ریبہ کوئی شک نہیں ہے اس میں, تو تم کیا کہتے تھے ہمیں نہیں پتا قیامت کیا ہوتی ہے, اور ہم نہیں سمجھتے کہ وہ آئے گی, اور ہم اس پر یقین کرنے والے نہیں ہیں, ہمیں اس بات پر یقین نہیں آتا, اور تم صاف صاف اس کا انکار کر دیتے تھے. یہ کس سے کہا جا رہا ہے؟ مجرموں سے کہا جا رہا ہے. اور کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں, اور قیامت کے دن ان سے یہ کہا جائے گا. وَبَدَأَ اور ظاہر ہو جائے گی لہم ان کے لیے سیئات برائیاں ماں ان کی جو عملو انہوں نے عمل کیے, عمیلہ یعملو سے, وحاقہ اور گھیر لے گا. ہا یا قاف اس کے روٹ لیٹرز ہیں, فعل ماضی حاقہ, فعل مضارع یحیقو. اب یہاں پر فعل ماضی آ رہا ہے, معنی فعل مضارع میں ہو رہے ہیں کیونکہ یہ قیامت کی بات ہے ایک تو, اور پھر جس بات میں فورس ڈالا جاتا ہے اس کو اہل عرب ماضی میں کہتے تھے. اور گھیر لے گا بہم انہیں ما جو کانو تھے وہ بھی جس کا یستہزئون مذاق بنایا کرتے, استہزا یستہزئو سے, یعنی جب قیامت آئے گی اس دن کیا ہوگا, جو بھی انہوں نے عمل کیے ان سارے عمل وہ ظاہر ہو جائیں گے, ان کے سامنے کتاب کی شکل میں رکھ دیے جائیں گے, گواہ سامنے لا کے رکھ دیے جائیں گے, ایک ایک چیز کا جو ہے پتہ چل جائے گا, اور جس چیز کا وہ مذاق بنایا کرتے تھے وہی چیز انہیں گھیر لے گی. کس چیز کا مذاق بناتے تھے؟ قیامت کا مذاق بناتے تھے, اور وہی آ کر ان کو گھیر لے گی. وقیلا اور ان سے کہہ دیا جائے گا الیوم آج, ننساکم ہم بھلا دیں گے تمہیں, ننساکم ہم بھلا دیں گے تمہیں, نسیہ ینسا سے بنا ہے, کما جیسے نسیتم تم نے بھلا دیا تھا, فعل ماضی, لقاء ملاقات کو, یومکم ھذا یوم مطلب دن, کم یعنی تمہاری یعنی اپنی, ھذا اس دن اپنے اس دن کی, ومأواکم اور ٹھکانہ تمہارا, النار آگ ہے, وما اور نہیں ہے, لکم تمہارے لیے, من ناصرین کوئی مددگار. یعنی اب جو ہے ان کے بدعمالیوں کی سزا ان کے سامنے آ گئی, اپنی آنکھوں سے اپنی کرتوت کا بدلہ دیکھ چکے, جس عذاب اور سزا کا مذاق بناتے تھے اسی نے ان کو آ کر گھیر لیا. ہر قسم کی بھلائی سے مایوس کرنے کے لیے کہہ دیا گیا کہ ہم تمہارے ساتھ ویسا ہی معاملہ کریں گے جیسا کہ تم ہمارے ساتھ کرتے تھے. کیونکہ اب اللہ تعالیٰ کیا کہیں گے ان سے, جیسے کہ تم نے مجھے بلا دیا تھا, میری آیتوں کا ذکر کیا جاتا تھا, تم اسے بلا دیتے تھے, اس کو اگنور کرتے تھے, تم نے مجھے وہاں بلا دیا تھا, آج میں تم کو یہاں پر بھلا دوں گا, اور پھر اس کو جہنم میں جھونک دیا جائے گا, اور کیا کہا جائے گا, تمہارا ٹھکانہ کیا ہے, جہنم ہے. جہنم میں جھونک کر پھر تمہیں کبھی اچھائی سے یاد بھی تمہیں یعنی اچھائی کے ساتھ تمہیں یاد بھی نہیں کیا جائے گا. یہ بدلہ ہے اس دن کی ملاقات کا, یعنی جو تم بھلا چکے تھے قیامت کے اس دن کی, اور آج تمہارا کوئی بھی مددگار نہیں ہے, کوئی بھی ساتھی نہیں ہے جو کہ تمہیں آج ہمارے عذاب سے بچا سکے. کیونکہ قیامت کا ہی یقین نہیں کرتے تھے نا وہ, کہ قیامت کیا ہوتی ہے, یہ تو کچھ نہیں ہوتی, ہمیں نہیں پتا قیامت آئے گی بھی یا نہیں آئے گی. آیت 35, ذالکم یہ ہے, بِأَنَّکم اس وجہ سے کہ تم نے اتخذو بنا لیا تھا, اتخذا یتخذو سے, آیات اللہ اللہ کی آیتوں کا, ہزواً مذاق, وغرتکم اور دھوکے میں ڈالا تمہیں, غرہ یہ جو ہے فعل ماضی ہے, اور یہ فیمیل کا صیغہ ہے کیونکہ یہ تا ہے نا جزم, اس کی یہ پہچان ہے. تو غرہ یا غرور یا غرہ فعل ہم آتے ہیں. دھوکے میں دھوکا دیا تمہیں, الحیات الدنیا دنیا کی زندگی نے, فالیوم تو آج, لا یخرجون نہیں تم نکالے جاؤ گے, خرج یخرجو سے یخرجون
آج تم نہیں نکالے جاؤ گے منہا اس سے، ولا ہم اور نہ ہی وہ یستعتبون عذر قبول کیے جائیں گے، یعنی بہانے قبول کیے جائیں گے۔ عتب سے بنائیے عین تابا، استعتبا یستعتبو استعتب، اور یہ مضارع مجہول ہے، یعنی بہانے بنانا، بہانے کا قبول کیا جانا۔ تو یہ اس وجہ سے کہ بنا لیا تھا تم نے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا مذاق، یعنی تم اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا مذاق بنا لیا تھا تم نے، جو دنیا کی زندگی نے تمہیں دھوکے میں ڈال دیا تھا، اس لیے آج جو ہے تم یہاں سے نکالے نہیں جاؤ گے، اور نہ ہی تم سے کوئی بھی عذر قبول کیا جائے گا۔ اچھا، حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے بعض بندوں سے کہے گا کہ کیا میں نے تمہیں بیوی نہیں دی تھی؟ کیا میں نے تیرا اکرام نہیں کیا تھا؟ تجھے عزت نہیں دی تھی؟ کیا میں نے گھوڑے بیل وغیرہ تیرے انڈر نہیں کر دیے تھے؟ تو سرداری بھی کرتا تھا، اور تو جو ہے جنگی بھی وصول کرتا تھا۔ وہ کہے گا ہاں یہ تو ٹھیک ہے میرے رب۔ اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا کیا تجھے میری ملاقات کا یقین تھا؟ وہ کہے گا نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا فَالْيَوْمَ أَنْسَأْكَ كَمَا نَسِيتَنِي، بس آج میں بھی تجھے جہنم میں ڈال کر بھول جاؤں گا جیسے تو مجھ سے بھولا رہا۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اور پھر ان سے جو ہے کیا کہا جائے گا کہ تم جو ہے دنیا کی زندگی میں مبتلا رہے، تمہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال رکھا تھا، صرف اسی کے پیچھے تم بھاگتے رہے، آج تم نے یہاں کی کوئی تیاری نہیں کی، تو آج بھی تمہیں جہنم سے نکالا نہیں جائے گا، اور تم سے کسی بھی طرح کے کوئی بھی بہانے قبول نہیں کیے جائیں گے۔ اور پھر آیت نمبر 36 دیکھیں، فَلِلَّهِ، تو اللہ ہی کے لیے ہیں۔ اب یہاں پر دیکھیں یہ بھی کس سے شروع ہے؟ حرف جر سے، تو اس میں بھی صرف اللہ کے لیے نہیں کریں گے ہم، اللہ ہی کے لیے ہے الحمد، تمام تعریف، رب جو رب ہے، السماوات آسمانوں کا، والارض اور زمین کا، ربی جو رب ہے، العالمین تمام جہانوں کا، یعنی صرف اور صرف ساری تعریف صرف اللہ ہی کے لیے ہے۔ اور اللہ کون ہے؟ جس نے ہر چیز کو بنا رکھا ہے، آسمان اور زمین اور تمام چیزوں کا، تمام عالم کا، وہ رب ہے، پالنے والا ہے۔ وَلَهُ، اور اسی کے لیے ہے الکبریاء، بڑائی، کبریا بڑائی، فی السماوات آسمانوں میں، والارض اور زمین میں، اور وہ العزیز زبردست ہے، الحکیم خوب حکمت والا ہے۔ تو یہاں پر کیا کہا گیا؟ یہ کبریائی اور یہ بڑائی یہ صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے ہے، وَلَهُ، صرف اسی کے لیے ہے، اس کے علاوہ کسی کے لیے بھی نہیں ہے۔ اور جس نے بھی اس کو چھیننے کی کوشش کری، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں ڈال دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل فرماتا ہے، بڑائی میرے اوپر کی چادر ہے، عظمت میرے نیچے کی چادر ہے، چنانچہ جو کوئی ان میں سے کسی ایک کو بھی کھینچنے کی کوشش کرے گا تو میں اسے جہنم میں جھونک دوں گا۔ یعنی گھمنڈ کرنا، تکبر کرنا، یہ جو ہے بہت بڑا گناہ ہے، ہمارے سارے عمل کو برباد کر دیتا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر یہ آیت تلاوت فرمائی، وَالسَّمَاوَاتُ مُطْوِيَاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ، اور وہ کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ اپنی بزرگی خود بیان کرے گا اور کہے گا میں ہوں جبار، میں ہوں متکبر، میں ہوں بادشاہ، میں ہوں غالب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات بار بار دہرانے لگے، یہاں تک کہ اللہ کی بڑائی بیان کرنے لگے، یہاں تک کہ آپ کی وجہ سے ممبر کانپنے لگا، یہاں تک کہ ہمیں اندیشہ ہونے لگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے نہ گر پڑے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنا اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور عظمت کو محسوس کرنا یہ معمولی چیز نہیں ہے، اس کو محسوس بھی کرنا، صرف اللہ اکبر کہنا کافی نہیں، اس کو محسوس بھی کرنا کہ یہ کتنی بڑی بات ہے نا۔ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع العلیم، بس سمیع بصیر، سب سے بڑا ہے وہ، وہو العلی العظیم، وہ بہت بلند ہے۔ جنت میں بھی اللہ تعالیٰ کے چہرے پر کبریائی کی چادر ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں 2 باغ چاندی کے ہوں گے، جن کے برتن تمام دوسری چیزیں چاندی کی ہوں گی، ہر چیز جو بھی استعمال کی ہوگی، اور 2 سونے کے باغ ہوں گے جن کے تمام برتن اور دوسری چیزیں سونے کی ہوں گی، اور جنت عدن میں جنتیوں کے لیے اپنے رب کے دیدار میں کوئی چیز رکاوٹ نہ ہوگی سوائے کبریائی کے چادر کے جو اس کے چہرے پر موجود ہوگی۔
تو اللہ تعالیٰ کی بڑائی علم والے ہی جانتے ہیں، اور ہمیں اس کو یاد بھی رکھنا چاہیے اور اس کو محسوس بھی کرنا چاہیے۔ اور پھر ان 2 آخری آیات کی جو تلاوت ہے اس کو کرنی بھی چاہیے، تاکہ ہمیں یہ یاد رہے یہ بات کہ جس دن انسان اللہ کو بڑا سمجھ لیتا ہے، اس دن اس کے لیے سارے احکام پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اصل مشکل یہ ہے کہ ہم نے اللہ کو پہچانا نہیں، اس کی قدر نہیں جانی، جیسا کہ اس کی قدر کرنے کا حق ہے۔ تو ان کو تلاوت کر کے اللہ تعالیٰ کی قدر کو پہچانے کی کیا ہے، اللہ تعالیٰ کوئی معمولی شے نہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے خالق ہیں، مالک ہیں، ہمیں مرنا ہے قیامت کے دن اور ان کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ اب دیکھیں کہ یہاں پر جو اس آیت میں بتا دوں، لاسٹ آیت میں فَلِلَّهِ، تو اللہ ہی کے لیے ہے نا؟ اب الحمد میں ہم پڑھتے ہیں، ہم کیا کرتے ہیں الحمد شریف میں جو آیا الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کی ہیں، ٹھیک ہے، ایک نارمل سی بات ہو گئی، ٹھیک ہے، تمام تعریف اللہ کی ہیں اور ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہیں۔ لیکن اس آیت میں خاص طور سے کیا کہا گیا، اس آیت میں جو ہے شدت ہے کہ صرف اللہ ہی کے لیے ہیں، یعنی صرف اونلی بلونگس ٹو اللہ، صرف اور صرف اللہ کے لیے ہیں اور کسی کے لیے ہے ہی نہیں۔ تو اس میں یہ شدت ہے، صرف الحمدللہ، الحمد شریف میں صرف الحمدللہ ہے، ٹھیک ہے، کہ تمام تعریف اللہ کے لیے، لیکن یہاں پر صرف اللہ ہی کے لیے تعریف ہے اور اللہ ہی کے لیے کبریائی ہے، بڑائی ہے اللہ ہی کے لیے، ٹھیک ہے، الحمدللہ۔ یہ سورہ بھی ہماری مکمل ہوئی، اور اس سورہ کا بھی دیکھیں کہ اس کا بھی تھوڑا سا کمپیریزن اور تب اس کی تھوڑی سی سمری دیکھیں کہ جیسے کہ شروع میں ہم پڑھ چکے کہ قرآن سے ہی بات شروع ہے، سارے اس میں حوامیم میں کہ تنزیل الکتاب، ساری صورتوں میں حامیم کی کہ اس کتاب سے ہی شروعات ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پر غور و فکر کرایا گیا، ٹھیک ہے۔ یہ کتاب پہلے تو کیا کہا گیا کہ یہ کتاب معمولی چیز نہیں ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی ہی کتاب ہے، اور اللہ تعالیٰ کون ہے آخر میں وہ بھی بتا دیا گیا کہ وہ ہے اللہ کی تمام تعریف اسی کے ہی لیے اور تمام کبریائی، تمام بڑائی اسی کے لیے ہیں، وہ ہے اللہ، ٹھیک ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پر غور و فکر کرایا گیا، آسمان اور زمین، یہ سب چیزیں، ان سب چیزوں کے بارے میں جو ہے غور و فکر کرایا گیا، اور پھر دیکھیں لاسٹ میں ہم پڑھ چکے کہ یہ کہا گیا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو بھی ان آیات پر غور و فکر نہیں کرے گا، کیونکہ شروع میں کیا کہا گیا کہ غور و فکر کرو، آسمان کو دیکھو، زمین کو دیکھو، پانی کے برسنے کو دیکھو، ہر چیز کو دیکھو، تم اس کا مذاق بناتے تھے، پھر لاسٹ میں کیا کہا گیا کہ تم نے اگنور کیا ان سب چیزوں کو، تم نے مجھے بلا دیا تھا دنیا میں، آج میں تمہیں بلا دوں گا اور تمہیں جو ہے میں جہنم میں جھونک دوں گا، کیونکہ تم نے اس آیات پر غور و فکر نہیں کیا، اور پھر تمہیں جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اور پھر کہا گیا دیکھیں جس نے نیک عمل کیے اپنی نفس کے لیے کیے، اور جو برے عمل کیے وہ اپنے لیے ہی کیے، اور اللہ تعالیٰ کے ہی سامنے سب لوٹا دیے جائیں گے۔ پھر آخر میں ہم پڑھ چکے کہ جب اللہ تعالیٰ کے سامنے لے جایا جائے گا، ہر ایک کو گھٹنوں کے بل ہر ایک جو ہے گھٹنوں کے بل گرا ہوا ہوگا، اور ہر ایک کو اپنے نام اعمال کی طرف بلایا جائے گا، اچھا کیا ہوگا تو اچھا ہوگا، خوش ہوگا، برا کیا ہوگا تو اس کے لیے برا ہوگا، ہر ایک کتاب ایک ایک چیز جو ہے وہ بول دے گی، سبحان اللہ۔ تو پھر دیکھیں بیچ میں کہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے اللہ تعالیٰ کی جو دن ہے قیامت کا دن، اس دن کو نہیں بھلانا، اس کے بارے میں یاد رکھنا ہے، اور اس کے بارے میں اس کے لیے ہی تیاریاں کرنی ہے نا، ایام اللہ، اس کے ہی بارے میں اسی کے لیے تیاریاں کرنی ہے، اور ویسے ہی دنیا میں ایسے جینا ہے جیسے کہ مسافر ہے۔ الحمدللہ دیکھیں یہ سورہ بالکل کنیکٹڈ ہے، پوری شروع اور آخری کی آیات جو ہیں، شروع میں جو بات کہہ دی گئی ہے آخری میں اس کا انجام بھی بتا دیا گیا، الحمدللہ۔